औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम शुरू करते हैं सूरह अल हिज्र। ये एक बहुत गहरी और कुदरती सूरा है। ये मक्का में नाजिल हुई थी और इसमें 99 आयतें हैं। इस सूरे का नाम अल हिज्र एक इलाके का नाम पर है जो कौम तामूद का इलाका था, जहाँ उन्होंने अपने घर पहाड़ों में तराशे थे। इसमें हमें कुछ तफसीली बातें जानने को मिलेंगी, जैसा कि हिफाजत कुरान का वादा। इस सूरे में अल्लाह ने वादा फरमाया है, हम ही ने इस जिक्र कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये आता है आपको आयत नंबर 9 में। ये कुरान की हिफाजत का सबसे बड़ा इलाही ऐलान है और इसमें शैतान के इनकार के बारे में और अल्लाह को चैलेंज करने के बारे में है। जैसा कि इब्लिस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया और फिर क़यामत तक इंसान को गुमराह करने का वादा किया। ये हिस्सा बताता है कि इंसान का असल दुश्मन कौन है और इसमें हमें रहमत और अजाब के बारे में ये सूरा इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह की रहमत सब चीजों पर गालिब है, लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है। आयत 49 और 50 में मेरे बंदों को बता दो कि मैं ही नरम दिल हूँ और मेरा अजाब भी बहुत सख्त है। इसमें आपको और भी जैसा कि अंबिया और उनके किस्से सब्र का सबक आपको सुनने को मिलेगा। इस सूरे में पहले के पैगंबरों की कौमों का जिक्र है, खासकर कौम लूत और कौम तामूद, जिन्होंने हक को झुटलाया और तौबा नहीं किया और तबाह कर दिए गए। ये सूरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती है कि सब्र करें जैसे पहले रसूलों ने किया था। इसमें आता है तख्लीक का जिक्र। अल्लाह ने बताया कि उसने इंसान को खुश्क मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी रूह फूंक दी। ये इंसानी असल और इज्जत का बयान है। सूरे अल हिज्र की तिलावत ईमान को मजबूत करती है और अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाती है। जो रोजाना इस सूरे को पढ़ता है उसकी हिफाजत होती है और शैतानी असरात से महफूज रहता है। इस सूरे का एक अहम पैगाम है, सब्र और यकीन से अल्लाह पर भरोसा रखो। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे अल हिज्र अलिफ लाम रा। ये अल्लाह की किताब है, रोशन कुरान की आयतें हैं। एक वक्त आएगा जब ये काफिर लोग बड़ी तमन्नाएं करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। ऐ पैगंबर, इन्हें इनकी हालत पर छोड़ दो कि ये खूब खा ले, मजे उड़ा ले और ख्याली उम्मीदें इन्हें गफलत में डाले रखे, क्योंकि अनकरीब इन्हें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या थी और हमने जिस किसी बस्ती को हलाक किया था उसके लिए एक मुयम्मन वक्त लिखा हुआ था। कोई कौम अपने मुयम्मन वक्त से ना पहले हलाक होता है और ना उससे आगे जा सकता है। और ये लोग कहते हैं कि ऐ वो शख्स जिस पर ये जिक्र यानी कुरान उतारा गया है, तुम यकीनी तौर पर मजनून हो। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते? हम फरिश्तों को उतारते हैं तो बरहक फैसला दर कर उतारते हैं, और ऐसा होता तो उनको मोहल्लत भी न मिलती। हकीकत ये है कि ये जिक्र यानी कुरान हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ए पैगंबर, हम तुमसे पहले भी पिछली कौमों के मुख्तलिफ गिरोह में अपने पैगंबर भेज चुके हैं और उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं था जिसका वो मजाक न उड़ाते हो। मुजरिम लोग के दिलों में ये बात हम इसी तरह दाखिल करते हैं कि वो उस पर ईमान नहीं लाते, और पिछले लोगों का भी यही तरीका चला आया है। और अगर बिल फर्ज हम उनके लिए आसमान का कोई दरवाजा खोल भी दे और वो दिन की रोशनी में उस पर चढ़ते भी चले जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजर बंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोग जादू के असर में आए हुए हैं। और हमने आसमान में बहुत से बुर्ज बनाए हैं और उसको देखने वालों के लिए सजावट अता की है और उस हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। अलबत्ता जो कोई चोरी से कुछ सुनने की कोशिश करे तो एक रोशन शोला उसका पीछा करता है। और जमीन को हमने फैला दिया है और उसको जमाने के लिए उसमें पहाड़ रख दिए हैं और उसमें हर किस्म की चीजें तवाजुन के साथ उगाई है और उसमें तुम्हारे लिए भी रोजी का सामान पैदा किया है।
اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتے ہیں ہم نے بھیجی ہے، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے، اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ دو۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ یہ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا، بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے اور اس کا علم بھی بڑا۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں ان کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسی بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑ رہے گی۔ کہنے لگا، یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رکھنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی، مگر ایک ایسی معید کے دن تک تو جو ہمیں معلوم ہے۔ کہنے لگا، یا رب چن کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے، اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے میں دیکھنے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی تھکان ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرے عذاب ہی دردناک عذاب ہے، اور انہیں ابراہیم کے مہمان کا حال سنا دو، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم تو آپ کے ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے، ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی
جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کے پاس عدل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہنے لگے، کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہاں کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ پھر لوط نے کہا، اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہی ہیں۔ اے پیغمبر، تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چہاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس زمین کو طے و بلا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چاہتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شہروں پر واقع ہیں، اور حجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ موڑے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے۔ آخر انہیں صبح صبح ایک چغاڑ نے آ پکڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمال کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کے گھڑی آ کر رہے گی، لہٰذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز اعمال پر خوبصورتی سے ساتھ درگزر سے کام لو۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والے قرآن عطا کیا ہے، اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھے ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کھداؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفاقت کا بازو پھیلا دو، اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب ہی کے حصے بکھرے کر لیے تھے۔ چنانچہ تمہارے رب کی قسم، ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علال اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارے مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گڑ رکھا ہے، چنانچہ ان قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور
सजदा बजा लाने वालों में शामिल रहो और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम पर वो चीज आ जाए जिसका आना यकीनी है।